खुदावंद यीशु मसीह के अजीम पुरफज़ल बुज़ुर्ग और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो जो इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न को देख रहे हैं। ज़िंदा कलाम के इस खूबसूरत हिस्से के अंदर आज खुदा ने मुमकिन किया कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ सुन सकें, ज़िंदा कलाम को सुन सकें। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल का और उनकी अहलिया सिस्टर महवश इमरान का और फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम का, जिन्होंने खुदावंद के कलाम के लिए आज ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम के बारे में वो बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहम हैं उनको जान सकें। याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा कलाम है जो लफ्ज़ खुदा से शुरू होता है और आमीन पर कलम बंद होता है। बाइबल मुक़द्दस 66 किताबों का मजमुआ है और इसमें हर एक बात और हर एक लफ्ज़ को जो तहरीर किया गया है उसका वाज़े तौर पर पैगाम बाइबल मुक़द्दस खुदा के ज़िंदा कलाम में मौजूद है। और ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद यीशु फरमाते हैं, जो कोई रोशनी में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, और जो अंधेरे में चलता है, रात में चलता है, तारीकी में चलता है, वो ठोकर खाता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा कलाम जो है, इसके ताल्लुक़ से कहा गया, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो आज खूबसूरत पैगाम सुनेंगे, ज़िंदा कलाम में से, वो खुदा की इबादत के मुतालिक है। तो खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, मेरे साथ आप बाइबल मुक़द्दस खोल सकते हैं। इस्तिस्ना की किताब बाइबल मुक़द्दस की तरतीब में 5वीं किताब है और उसके 11वें बाब की 13वीं आयत से खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक़्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैह और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब इस कलाम के सबब से बरकत पाएँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम ज़िंदा कलाम में से जो खूबसूरत पैगाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। एक काम है जो हमारे ज़िम्मे लगाया गया है, अगर वो हम बाखूबी खुशसलूबी के साथ सर अंजाम देते हैं तो याद रखिए, बाकी सारे काम हमारे लिए खुदा खुद करता है, और वो काम खुदा की इबादत के ताल्लुक़ से है। और इबादत के लिए बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि सिजदा करना, परस्तिश करना, वर्शिप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और खुदा की हम्द व सना करना और खुदा को जलाल देना। ये इबादत के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में ज़िंदा कलाम में मरकूम है। खुदा का कलाम हमें इस वक्त जो हमने पढ़ा है यहाँ पर बताया गया है, खुदा के कलाम में, ज़िंदा कलाम में, कि खुदा का कलाम हमें बयान करता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करना। और बंदगी करने से खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा हमारे लिए ऐन वक़्त पर मींह बरसाएगा, और जब खुदा ऐन वक़्त पर मींह बरसाएगा तो हमारी फसलें जो हैं वो शादाब होंगी, हमारी फसलें जो हैं वो 100 गुना फलदार होंगी। और हमारे लिए खुदा हमारे उन चपाओं के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं उनकी खुदा फ़िक्र करेगा जब हम बंदगी करेंगे। एक काम जो मैंने आपको बताया हमारे ज़िम्मे है, वो है खुदा की इबादत करना, बंदगी करना, खुदा को सिजदा करना, खुदा को जलाल देना और उसके नाम की बढ़ाई करना। बाकी काम खुदा हमारे खुद करता है। यहाँ पर वाज़े तौर पर खुदा कहता है, कलाम मुक़द्दस में ये हुक्म मिला है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से
खुदा से मोहब्बत करना और उसकी बंदगी करना। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करने से तुम्हारे मुल्क में ऐन वक़्त पर मींह बरसेगा और खुदा हमारा वो गल्ला, वो फसल जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है और हमारे चपाओं के लिए जो फसल खुदा ने उगाई है, वो बायस बरकत होगी और इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देगा। और खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर बयान करता है कि जब हम इबादत के तल्लुक़ से अब्रानी और यूनानी दोनों ज़ुबानों का तर्जमा करते हैं तो इसका मफ़हूम हमारे पास आता है, और वो मफ़हूम ये है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जैसे एक ग़ुलाम जो है वो अपने आका की खिदमत करता है, तो एक ग़ुलाम अपने आका की खिदमत करता है तो वो अपने सारे दिल से जब उसकी खिदमत करता है तो मालिक उससे खुश होता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं मेरे अजीज़, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की 15वीं आयत में हमारे लिए खूबसूरत पैगाम देते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस आप मेरे साथ खोल सकते हैं, खुदा के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत से खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर हम जो कीमत से ख़रीदे गए हैं, यीशु के खून के वसीला से हमारी जो कीमत अदा की गई है, खुदा का कलाम बयान करता है, फिर खुदा हमें नौकर नहीं कहता, ग़ुलाम नहीं कहता, बल्कि ज़िंदा कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद यीशु हमें दोस्त कहकर पुकारता है। तो जब हम खुदा के दोस्त बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए खुदा वो बरक़ात को नाज़िल करता है, क्योंकि ग़ुलाम, नौकर सिर्फ आका की खिदमत कर सकता है और आका के मन में जो चाहे उसके लिए वो करता है। पर जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं मेरे अजीज़, तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें दोस्त कहकर पुकारता है, और वो फिर कोई चीज़ हमसे छुपा कर नहीं रखता, बल्कि वो हमारे लिए सब कुछ वो बातें जो बाप से सुनता है हम तक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में पहुंचाता है। आज के ज़िंदा कलाम के अंदर हम इन बातों को जानते हैं। खुदावंद वाज़े तौर पर हमें पैगाम देना चाहते हैं, हमें यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इबादत के ताल्लुक़ से बड़ा खूबसूरत परस्तिश के ताल्लुक़ से एक सामरी औरत को पैगाम दिया, जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 4 बाब में मरकूम है। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें बयान करता है। जब हम 23वीं आयत से पढ़ते हैं, तो अभी बात कर रहे थे हम कि एक नौकर और आका की और एक दोस्त की, जो उनमें दोस्त में और नौकर में फ़र्क क्या होता है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, नौकर नहीं जानता कि मालिक क्या करता है, पर यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहा है। तो ये वो जिंदा कलाम है जिसके वसीला से हम खुदा की कुर्बत में बढ़ते हैं। तो जब हम खुदावंद के करीब और उसकी कुर्बत में आ जाते हैं तो खुदावंद वाज़े तौर पर अपने दोस्तों के लिए ये पैगाम रखता है जो यहाँ पर बयान किया गया है 23वीं आयत से, मगर वो वक़्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम हमें यह बयान करता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम उसके दोस्त बन जाते हैं। हम नौकर नहीं रहते, हम उसके दोस्त बन जाते हैं। तो जब दोस्त बन जाते हैं तो हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। फिर वो हमारे लिए खुदावंद अपनी बरकत को जारी करता है। एक काम जो हम करते हैं वो खुदा की परस्तिश है,
باقی ہمارے لیے ہمارا خدا ہمارا دوست بن کر ہمارے لیے وہ باقی سارے کام کرتا ہے۔ اس لیے خدا سے دوستی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی پرستش کریں۔ ہم کسی لالچ کے تحت عبادت نہ کریں، ہم کسی لالچ کے تحت پرستش نہ کریں، ہم کسی لاچاری سے یا ہم کسی بھی ایسی وجہ سے پرستش نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے خدا کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ دوستوں والا ختم ہو جائے۔ وہ والا کام نہ کریں کہ ہماری دوستی ختم ہو جائے۔ ہمارا خدا کے ساتھ دوستی کا تعلق بنتا ہے جب ہم سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر انسان بن کر آئے تو جب انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور پھر پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد خداوند یسوع مسیح جنگل میں چلے گئے اور ابلیس سے وہ آزمائے گئے۔ خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب سے جب ہم پڑھتے ہیں 8ویں آیت سے خدا کے کلام کو، تو یہاں پر عبادت کے تعلق سے بڑا خوبصورت خداوند نے پیغام ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی لالچ کے تحت عبادت نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اس لیے آج عبادت کر رہے ہیں کہ خدا ان کے لیے کچھ ان کو دے گا، کچھ اندر اپنے لالچ رکھ کر ہم عبادت نہ کریں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک کام جب ہم روح اور سچائی سے کرتے ہیں، ایک کام جب ہم روح سچائی سے کرتے ہیں، وہ کام کون سا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ پورے دل سے، پوری جان سے خدا کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کو سجدہ کرنا۔ جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دوست بنا کر ہمارے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا دوست بن کر اپنے فرشتوں کو ہماری خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہاں پر ابلیس جب تیسری بار خداوند کو آزماتا ہے تو وہ وہاں پر ایک بڑی آفر پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اور سب کچھ اس نے دکھایا اور کہا کہ تو میری عبادت کر، میرے سامنے جھک، مجھے سجدہ کر۔ تو عبادت کا مطلب ہے سجدہ کرنا، عبادت کا مطلب ہے پرستش کرنا، عبادت کا مطلب ہے خدا کو خوش کرنا۔ یہاں پر ابلیس کی یہ ڈیمانڈ ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ اس کے کام کیے جائیں۔ دنیا کے اندر آج لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ کر برے کاموں میں جا چکے ہیں، خدا کی عبادت کو، خدا کے کام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے عبادت کا معنی جو ہے وہ خدا کی خدمت ہے۔ تو جب ہم خدمت روح سچائی سے کرتے ہیں تو خدا ہمیں دوست بناتا ہے، اور جب وہ دوست بناتا ہے تو کچھ بھی ہم سے چھپاتا نہیں ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے عیاں کر دیتا ہے، ہمارے لیے ہی کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا ہے وہ ہمیں اور کچھ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تم کھانے پینے اور پہننے کی فکر نہ کرنا، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو، اور اس کو ہماری فکر ہے۔ فقط ایک کام جو دنیا میں لوگ نہیں کر پا رہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ ایک کام عبادت ہے، اور وہ عبادت کیسے ہے؟ روح سچائی سے ہے۔
جب روح سچائی سے خداوند کی حضوری میں رومیوں کے خط کے اندر جب ہم 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ خدا کیسی عبادت پسند کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کا زندہ کلام کھولیے۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے جب ہم اپنا بدن خداوند کو دے دیتے ہیں، یعنی جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی کہ تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا، تم سب مسیح میں ایک ہو گئے، تم خدا کا مقدس بن گئے، تم خدا کی ہیکل بن گئے۔ اور خدا کا کلام، زندہ کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری معقول جو عبادت ہے، جو خدا کو پسند آنے والی عبادت ہے، وہ عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بدن کو خدا کی حضوری میں پیش کر دیں، اپنا بدن ہم خدا کو دے دیں کہ یہ خدا کے لیے ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور وہ تم میں بسا ہوا ہے؟ زندہ کلام ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندہ کلام ہی ہے جس کے سے ہم خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، ایک کام جو ہمارے ذمہ ہے وہ خدا کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت خدا کے کلام میں سے زبور 100 کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تم خوشی سے خداوند کی عبادت کرنا۔ اس میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، کسی مجبوری، کسی مشکل یا کسی ہم لالچ کے تحت خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر خدا ہمارا دوست بن کر ہمارے لیے سب کچھ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ تم نے فکر نہیں کرنی۔ آج دنیا کے اندر لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، خدا کا کام چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اپنے اندر لالچ کو رکھ کر خدا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک کام جو خدا نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ تم میری عبادت کرنا۔ آئیے خدا کی زندگی بخش کلام سے، زندہ کلام میں سے آئیے ہم کھولتے ہیں خروج کی کتاب میں سے، اور اس کے 23ویں باب کی 25ویں آیت۔ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور 25ویں آیت میں، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ آمین۔ خدا کا زندہ کلام ہماری یہاں پر رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند یہاں پر اپنے لوگوں سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، خداوند یہاں پر اپنے لوگوں سے مخاطب ہے اس بات کے لیے کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی پانی پر برکت دوں گا، تمہارے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا، تمہارے ملک میں کسی کے اسقات نہیں ہوگا اور کوئی بانجھ نہیں رہے گی، اور میں تمہاری عمر پوری کروں گا۔ میں تمہارے آگے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا، جہاں تو جائے گا تیرا دشمن شکست کھا جائے گا۔ ایک کام جو ہم نے کرنا ہے وہ خدا کی عبادت ہے، باقی ہمارے لیے سارے کام خدا نے کرنے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادات چھوڑ رہے ہیں اور وہ دنیا کی فکروں کے لیے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ اتوار کے دن عبادت میں بھی نہیں آتے، عبادت کے ٹائم کو بھی مس کر جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج جب لوگ خدا کی عبادت نہیں کر رہے
تو حالات ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہر طرف بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، باہر ایسے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، وائرس ہیں جو ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ خدا سے توجہ ہٹا چکے ہیں۔ جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو زندہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا بیماری سے بچاتا ہے، خدا ہماری روٹی اور پانی پر برکت دیتا ہے، اور خدا ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ آج بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بانجھ ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن عبادت پر آنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو میری عبادت کرنا تو بانجھ پن کی بیماری نہیں رہے گی، مشکل تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی۔ عبادت کے لیے خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر پیغام دیتا ہے کہ ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، باقی کام جو ہیں وہ خدا خود کرے گا۔ پر ہمارا یہ پرابلم ہے کہ باقی سارے کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں، تو ایک جو کام ہے جس کے لیے کہا گیا وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جب ایک کام خدا کہتا ہے تم کرنا، باقی میں کروں گا، تو پطرس کے خط کے اندر بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے دنیاوی کاموں کو، باتوں کو چھوڑ کر، ساری فکروں کو چھوڑ کر ہم خدا کی عبادت کریں۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کے اندر واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ آخر میں جب دنیا کا اینڈ ہونے جا رہا ہوگا، لوگ دنیا کی فکروں میں پڑ جائیں گے، ان کے دل میں خمار ہوگا، اور لوگ نشہ بازی کی طرف جائیں گے، لوگ غلط کاموں کو اختیار کریں گے، اور دنیا کی فکروں میں آ کر ان کے دل جو ہیں وہ سست ہو جائیں گے۔ آج سارے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے۔ جب عبادت نہیں کرتے تو پھر برکات بھی زندگیوں کے اندر نہیں ہیں۔ برکات کو حاصل کرنے کے لیے، برکات کو لینے کے لیے آج ہر کوئی چاہتا ہے مجھے برکت مل جائے، مجھے برکت مل جائے، اور برکت کے راز بائبل مقدس میں واضح طور پر دیے گئے ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے یہاں پر عبادت کے تعلق سے سیکھی، خدا جو ہے عبادت کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے، اور دوسری بات جب ہم اپنے روپے پیسے کو جو خدا کی خدمت کے لیے ہے، اپنا 10واں حصہ، اپنا ہدیہ خدا کے حضور میں لاتے ہیں، تو اس سے خدا ہمیں برکات دیتا ہے۔ عبادت میں ہمارے لیے اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم نے عبادت کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اور جب ہم خدا کی عبادت کو اہمیت دیں گے تو خدا کا کلام ہماری مدد کرتا، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے، مشکل میں تھے، پرابلم میں تھے، دکھ میں تھے، تو خداوند نے واضح طور پر ان کے لیے پیغام بھیجا تھا، اور مرد خدا موسیٰ نے کہا تھا کہ فرعون سے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، کیونکہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے، ہم نے خدا کو جا کر سجدہ کرنا ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے فرعون جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کن لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ، کون کون تمہارے ساتھ جائے گا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 10ویں باب میں سے اور اس کی 9ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم سنیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندگی بخش، زندہ کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم پوری فیملی آئیں، سارے گھر کے لوگ مل کر خدا کی عبادت کریں۔ تو جب ہم پورے لوگ عبادت نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آج مسائل بھی زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے آج مشکلات بھی زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 شخص ہیں تو ایک عبادت پہ چلا جائے، دوسرا کہتا ہے میں گھر رہتا ہوں تاکہ گھر میں بھی تو کوئی ہونا ضروری ہے نگہبانی کے لیے۔ یاد رکھیے جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں تو ہم نے بائبل مقدس میں سے، زندہ کلام میں سے سنا ہے،
خدا کے فرشتے پھر ہماری خدمت کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. یسوع مسیح واضح طور پر ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, اسے سجدہ کر, تو پھر دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی. یہی زندہ کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے جب ہم عبادت کے لیے آئیں تو پوری فیملی آئیں, سب مل کر آئیں خدا کی حضوری میں, کوئی تنہا اکیلا نہ آئے, بلکہ جب ہم سارے لوگ مل کر خدا کی عبادت کریں گے تو خدا ہمارے لیے ساری وہ برکات جو آسمان اچھی چیزوں کا خزانہ ہے, خدا ہمارے لیے آسمان کو کھولے گا اور ہمارے لیے برکات کو نچھاور کرے گا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. خدا کا کلام میرے عزیز بھائی اور بہنوں, آپ جو خدا کا پیغام سن رہے ہیں, خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو پورے دل پوری جان سے کریں اور سارے مل کر کریں. پوری فیملی کے لوگ اکٹھے ہوں, بوڑھے جوان بچے سب کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. کبھی بھی ایک یا دو نہ آئیں بلکہ سب کو اکٹھا کریں اور سب مل کر خدا کی حضوری میں عبادت کریں تاکہ خدا اپنے آسمان کو کھولے اور ہمارے لیے برکات کو جاری کرے, کیونکہ خدا ہمیں عبادت کے وسیلہ سے ہی ساری برکات دیتا ہے. آج ہم چرچ میں سارے لوگ شاید نہیں جاتے, لیکن اگر ہم نے کہیں کوئی پارٹی ہو, کہیں کوئی فنکشن ہو, اس پر ہم سب تیار ہو کر جاتے ہیں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر, بوڑھے بچے جوان سب ہم مل کر خدا کی حضوری میں اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں, اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئیں, اس کی پرستش کرنے کے لیے آئیں, اس کی بندگی کرنے کے لیے آئیں, اس کو مبارک کہنے کے لیے آئیں. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر آج فضل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ جو پیغام سن رہے ہیں, میرا ایمان ہے جب آپ پوری فیملی اس طرح سے عبادت پر آئیں گے, خداوند کا پیغام سنیں گے, مل کر عبادت کرنا شروع کریں گے, تو خدا آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کے مال معاشی میں, آپ کی ہر ایک چیز کو بابرکت بنا دے گا. ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر اپنی زندگی خداوند کو دے کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے, اور ایک کام ہم سب مل کر کریں, باقی سارے کام خدا ہمارے لیے کرے گا. خداوند آپ کو اور مجھ کو ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین.